قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام تحية والإكرام على شهداء الأنبياء مشكاة الضياء كتاب الرحيم ومنهاج الحادي مولده مكة وحجرته الطيبة مولانا أمي المكي المدني العربي القرشي الحاشي المطلبي العبدي محمد رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين وعلى نبي اللهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والقرآن الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صلوات بك حاضران گرامی، برادران ایمانی، آل محمد پر صلوات بھیجنے کی عظمت یہ ہے کہ اگر انسان آل محمد پر صلوات بھیجتا ہے تو اسی وقت اس کے 10 گناہ وہی بیٹھے بیٹھے اس لیے کہ جب ملائکہ سے سوال ہوا ڈاکٹر صاحب، جب ملائکہ سے سوال ہوا، فرشتوں سے سوال ہوا کہ یہ بتاؤ کہ تم دنیا کی ہر شے کا حساب لگا لیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، کائنات کی کوئی بھی ایسی شے نہیں ہے کہ جس کا ہم حساب نہ لگا دیتے ہوں۔ سوال کیا گیا کہ یہ بتاؤ کہ یہ زمین پر پڑنے والے جو بارش کے قطرات ہیں، کیا تم ان کا بھی حساب لگا دیتے ہو؟ تو ملائکہ نے یہی بن کے کہا تھا کہ ہم زمین پر جتنے بھی قطرات بارش کے پڑتے ہیں ہم ان کا بھی شمار کر لیتے ہیں۔ کہا کوئی کائنات میں دنیا میں ایسی شے ہے کہ جس کے ثواب کا تم حساب نہ لگا سکتے ہو؟ کہا پوری کائنات میں صرف ایک ہی شے ایسی پائی جاتی ہے جس کا حساب نہیں لگا سکتے، تو ابھی نہیں قیامت تک ہم اس کے ثواب کا حساب و کتاب نہیں لگا سکتے۔ یہ بتاؤ تو چیز کون سی ہے کہ جس کا تم ثواب کا شمار نہیں کر سکتے؟ کہا وہ آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ عزیزان گرامی، 27ویں پارے کی سورہ واقعہ کی یہ
आयात हैं जिस पर हम आपसे मुसलसल गुफ्तगू करते चले आए हैं। आज की हमारी ये 7वीं गुफ्तगू है एक तरह के कुरान और विलायत के उन्वान पर। आप हजरात के पाक और पाकीज़ा कुलूब के हवाले हम अपनी बेहतरीन गुफ्तगू को बेहतरीन समातों के हवाले कर रहे हैं। अजीजों, 27 के बारे की सूरह रहमान की आयतें, सूरह बकरा की आयतें 77 नंबर, 78 नंबर और 79 नंबर के कुरान मजीद की तिलावत अल्लाह के वली मौलाए कायनात ने सबसे रिसालत पर करके सुनाया। कुरान अजीम किताब है और जब कुरान अजीम किताब है तो अब परवर दिगारे आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वलो अन्ना कुरान सुयरत बिल जिबाल अब बिल अर्ज़ो कुल्ले मा बैन मौला। कल की यही तकरीर शायद साहब हमारे को की थी। अल्लाह ने कहा 13वें पारे का 13वां सूरा सूरह राज की 31वीं आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वलो अन्ना कुरान सुयरत बिल जिबाल अब बिल अर्ज़ो अब कुल्ले मा बैन मौला। अल्लाह कह रहा है कि अगर मैं इस कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करता तो पहाड़ चूर हो जाए। इस कुरान के जरिए से पहाड़ चलाए जा सकते हैं, जमीन में गर्दिश दी जा सकती है। अल्लाह ने कहा मेरा ये कुरान वो कुरान है कि अगर ये कुरान पहाड़ पे नाज़िल किया जाए तो पहाड़ चूर हो जाए। कुरान जमीन पर आए तो जमीन सिमट कर आ जाए। कुरान मुर्दे पर पढ़ा जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। मुर्दा कलाम करने के लिए मुर्दा कलाम करने लगे। अल्लाह कह रहा है मेरा ये वो कुरान अजीम कुरान है कि अगर ये कुरान पहाड़ पे नाज़िल किया जाए तो पहाड़ चूर चूर हो जाए। ये कुरान जमीन पर आए तो जमीन सिमट कर आ जाए। ये कुरान मुर्दे पर पढ़ा जाए तो मुर्दे को जिंदगी मिले, मुर्दे को हयात मिले, मुर्दा जिंदा हो जाए। और तुम कुरान को इसलिए समझते हो कि जल्दी मरे। तुम कुरान को इसलिए पढ़ते हो कि जल्दी मरे। आप देखिए अल्लाह कह रहा है कि ये वो कुरान है कि अगर मुर्दे पर पढ़ा जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए, मुर्दे को जिंदगी मिले। अल्लाह अपने कलाम में कह रहा है और तुम इसलिए पढ़ते हो कि जल्दी मरे। आप देखिए जब किसी का दम नहीं निकलता तो क्या कहा जाता है ना? कुरान मजीद उठाकर लाओ, कुरान को खोलो, 23 के बारे में सूरह यासीन है, इसको पढ़ो। कहा क्यों पढ़े? तो आप देख नहीं रहे कि इनका दम नहीं निकल रहा। तो कहा क्या होगा? कहीं कुरान में सूरह यासीन को पढ़ने से आसानी से दम निकल जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि ये कुरान मारने के लिए नहीं है, कुरान जिलाने के लिए है, कुरान जिंदगी देने के लिए है। और तुम इसलिए पढ़ते हो कि जल्दी मरे। तो ये कुरान है और आले मोहम्मद निकल है, बस यही सबब था और कोई सबब नहीं था। कुरान की दलील जहाँ जहाँ तक आवाज आ रही थी यही सबब था और कोई सबब नहीं था कि काबे की दीवार पत्थर की बनी हुई थी। अल्लाह ने पढ़ के कहा अगर मैं कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करता तो पहाड़ चूर चूर हो जाए, पहाड़ मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाए, पहाड़ ऐसा ऐसा हो जाए। परवरदिगार तू करके तो बता, हमें क्या मालूम कि कुरान को पहाड़ पे नाज़िल करता तो पहाड़ मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाता।
ہمیں کیا معلوم کہ قرآن کو نازل کرتا پہاڑ میں تو پہاڑ دور دور ہو جاتا، پہاڑ والے حصوں میں تقسیم ہو جاتا، ترکے کو دکھا تبھی تو ہمیں پتا چلے گا کہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن ہے اور آل محمد اس کے پریکٹیکل ہے، اور یہی سبب تھا اور کوئی سبب نہیں تھا کہ کعبے کی دیوار پتھر کی بنی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی قرآن نازل نزدیک آیا پتھر بن گیا۔ جیسے ہی قرآن نازل فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب پہنچی، کعبے کی دیوار کائی کی بنی ہوئی تھی، پتھر کی تو بنی ہوئی ہے۔ اللہ نے کہا اگر میں اس قرآن کو پہاڑ سے نازل کرتا تو پہاڑ دور ہو جائے، پہاڑ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اللہ نے پہاڑ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے بتایا نہیں کہ میرا وہ قرآن ہے کہ زمین پر آئے تو زمین نمٹ کر آئے، قرآن مردے پر پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، قرآن پہاڑ سے نازل کیا جائے کہ پہاڑ مختلف حصوں میں تقسیم ہو جائے۔ اللہ نے کر کے بتایا، لیکن جب سے لے کر آج تک پوری سعودیہ گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی صورت سے یہ نشان ختم ہو جائے، یہ نشان کے جائے۔ بڑے بڑے آرٹسٹ کو بلایا ہے، بڑے بڑے انجینئر کو بلایا، بڑا بڑا پیسہ خرچ کیا، دینار خرچ ہوئے، درہم خرچ ہوئے، بڑے بڑے کیمیکل استعمال کیے گئے، لیکن سب کے سب عاجز آ گئے، اس لیے کہ یہ نشانی دنیا والوں کی بنائی نہیں ہے، عاجز کے کائنات کی بنائی ہے۔ دنیاوی نشان ہوتا تو کبھی کا ختم ہو جاتا، اس کی کبھی تو قیامت سے بھی نہیں ہوئی ہے۔ سارا پیسے مانگنے والے حاجت نہ ہوتا تو کبھی نہ ختم ہو جاتا۔ یہ معجزہ ہے اور معجزے کی کبھی قیامت سے وابستہ ہو۔ تم جتنا ختم کرنا چاہو گے ہم اتنا ہی اس کو اجاگر کرتے چلے جائیں گے، ہم اس کو اتنا ہی روشن کرتے چلے جائیں گے۔ مل کر سلام دیجیے محمد محمد۔ جیسے ہی قرآن نزدیک آیا رسول اسلام کیوں چھوڑ کر گئے تھے مدینے میں مولا کائنات کو؟ جب سرکار رسالت کو یہ معلوم تھا کہ خیبر علی کے علاوہ کوئی فتح ہی نہیں کر سکتا، کہ بیت اللہ رسول اسلام 39 دن تک لوگوں کو مسلمانوں کو بھیجتے رہے تھے، جاؤ مسلمان جاتے تھے اور رسول کی مدد کے لیے، واپس آتے تھے اپنی مدد کے لیے۔ جو گیا واپس آیا، رسول نے جس کو بھی بھیجا، یا رسول ہمیں بھیجی تم بھی جاؤ، حسرتوں کو پورا کر لو، دل میں کسی کی کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے۔ کوئی قیامت تک یہ نہ کہنا بھائی کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی تو موقع دیا ہوگا، ہم بھی تو باتیں بنتے ہیں، ہم بھی تو خیبر کو پتا کر کے آتے ہیں۔ رسول نے کہا اچھا رسول اللہ نے جنگ خیبر میں جس سردار کو بھی بھیجا طرح نہیں بھیجا، ساتھ میں لشکر کو معین کیا، لشکر معین ہوا، آگے آگے سردار، پیچھے پیچھے لشکر چلا۔ اب جب مرحب نے قلعہ قموس کی چوٹیوں سے اپنا سر نکال کر کہا کہ میں آتا ہوں،
انہوں نے کہا جاؤ واپس پلٹ کر آئے، اور جب واپس پلٹ کر آئے تو رسول نے دیکھا کیوں آ گئے، اور اسے کہا یا رسول اللہ کہ بابا کو اٹھا کر دیکھی یا رسول اللہ پہلے لشکر بھاگا، لشکر نے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پہلے یہ بھاگے بعد میں ہم بھاگے، تو یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ بھی بھاگے اور وہ بھی بھاگے۔ رسول اسلام 39 دن تک جملہ اہم دے رہا، رسول اسلام 39 دن تک مسلمانوں کو، لوگوں کو جنگ خیبر میں بھیجتے رہے، مسلمان جاتے تھے رسول کی مدد کے لیے، واپس آتے تھے اپنی مدد کے لیے۔ رسول اسلام نے 39 دن تک مسلمانوں کو جنگ خیبر میں بھیج کے بتایا کہ سنو مسلمانوں، جن صحابیوں کی مدد مجھے کام نہیں آئی تو تمہاری کیا مدد کریں گے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن صحابیوں کی مدد مجھے کام نہیں آئی، میری مدد نہ کر سکے، تمہاری کیا مدد کرے؟ اچھا، اب جب 39 دن نزدیک آ گیا تو اب رسول اسلام نے جبرائیل آئے، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، میرا رسول کسی سے تو گفتگو کلام نہیں کرتا جب تک کہ میری طرف سے اس پر وحی نازل نہ ہو جائے، اور رسول جو بھی کہیں گے وحی کے ذریعے سے کہیں گے، اپنی طرف سے رسول کوئی بھی اللہ کا ولی کوئی بھی کسی سے گفتگو نہیں کرتا۔ اچھا، سرکار رسالت بات نے اللہ کے ولی نے اب ارشاد فرمایا 39 دن، دیکھا جب فتح ہی نہیں ہو رہا ہے تو اب ایک مرتبہ رسول نے پڑھ کے کہا لا أُوتِيَنَّ رَأَيْتَ بَدَنْ رَجُلًا سَرَّارًا غَيْرَ فَضَّالٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ رسول نے پڑھ کے کہا کل غدن یعنی کل میں علیہ السلام اس رجل کو دوں گا، یعنی اس مرد کو دوں گا کہ جو فرار ہوگا، غیر فرار ہوگا اور گھر کے حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا کرے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتا ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اب تک جانے والوں کو نہ اللہ دوست رکھتا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نہ اس کا رسول دوست رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، مرحبا میرے محمد علیہ اب تک جانے والوں کو نہ اللہ دوست رکھتا تھا، نہ اس کا رسول دوست رکھتا تھا۔ رسول نے فرمایا کیا کہا؟ کل میں علیہ السلام، کل میں علیہ السلام اس مرد کو دوں گا، رجل مرد کو دوں گا۔ تو اب تک جانے والے کیا تھے؟ اب تک جانے والے مرد نہیں ہیں۔ جو رسول نے بلکہ کہا کہ کل میں علیہ السلام اس مرد کو دوں گا، رجل قرآن میں دیکھ لیجیے مرد ہے یا نہیں ہے؟ تو اب تک 39 دن تک جانے والے کے مرد نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کوئی بھی 39 دن تک جانے والا مرد ہی نہیں ہے۔ دیکھو رسول بلکہ نہ کہتے کہ کل علیہ السلام کو اس مرد کو دوں گا، اچھا اس مرد کو دوں گا کہ جو پرور کر حملہ کرنے والا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اس کو روز رکھتا ہوگا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو روز رکھتا ہوگا۔ اب جب خیبر فتح نہیں ہوا تو اللہ نے رسول اللہ سے کہا نو علی کو پکارو،
عجائب ان سے تو عجائبات دیکھے گا. اس کو تو ہر مصیبت میں مددگار پائے گا, ہر مصیبت میں مددگار پائے گا, مدد کرنے والا ہوگا. بلایا اب رسول اسلام نے الگ اسلام ارشاد کیا ہوا, کل میں الگ اسلام اس وقت کو دوں گا. اب کل کا مسئلہ تھا, لوگوں نے رات بھر پوری رات جا کر گزاری. دیکھیں آپ, پوری رات جا کر لوگوں نے گزاری اور انتظار پوری رات کرتے رہے. ایک لمحے کے لیے بھی کسی بھی صحابی کی آنکھ نہیں لگی. ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں کل عالم اور کوئی لے جائے. ایک بنا مسئلہ, جو ہمیشہ سونے والے تھے وہ اس رات سے ضرور جاگے, جاگ کے پوری رات گزاری. اب شب داری تھی, پوری رات شب داری تھی. اب یہ نہ کہنا کہ شب داری نہ کیا کرو. پیچھے کی تاریخ میں دیکھو کس کس نے شب داری کر کر رات گزاری ہے. محمد لوگوں نے اپنے اپنے پنجوں کو زمین پر رکھا, ایڑیوں کو اٹھا لیا, پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ قامت کے اعتبار سے بڑے بڑے لمبے لوگ موجود تھے, چاہے آپ گھٹنوں میں ہو مگر موجود تھے. اور اشارہ کر کر کے یا رسول اللہ میں, یا رسول اللہ میں مجھے دیکھ لیجیے, میں بھی ہوں مجھے بھیجیے, میں بھی ہوں. یا پورا انتظار کس کا کر رہے ہیں, انتظار کس کا ہو رہا ہے. اللہ نے رسول اللہ سے کہا علی کو خیبر فتح ہونے والا نہیں ہے جب تک علی آئے گا. کیا کہنے, اس لیے کہ فاتح کو خود علی ابن ابی طالب ہے پکارا, اور اب رسول نے پکارا. اور جب رسول نے پکارا تو اب مولائے کائنات کہاں ہے, بولا جلو سلامت رکھے مدینے میں. رسول کہاں ہے, خیبر میں. خیبر میں. خیبر سے مدینے کا کتنا فاصلہ ہے, 190 کلومیٹر ہے نا. اچھا, مولائے کائنات رسول کی پلک جھپکنے سے پہلے, رسول کی نگاہ مکمل ہونے سے پہلے رسول کے پاس خیبر میں پہنچ گئے. پہنچے یا نہیں پہنچے, پہنچے. کتنی جلدی مولا علی رسول کے پاس کیسے پہنچ گئے, کیسے پہنچ گئے. اتنی جلدی کہ رسول کی نگاہ مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ مولا علی آ گئے. لوگ ممبر پر یہ پڑھتے ہیں مجھے کسی سے اختلاف نہیں, مگر جو قرآن کہہ رہا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. لوگ کہتے تھا وہ سلمان آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ علی اڑ کر آ گئے. اب جب مولائے کائنات مدینے میں تھے اور کہتے تھے مولائے کائنات کی آنکھیں دکھ رہی تھی, آنکھوں میں چشم تھا نہیں, آنکھوں میں چشم نہیں تھا. مولائے کائنات ناراحت اور ناراض تھے ان لوگوں کی حرکتوں پر کہ جو فرمانے رسول کے مطابق جاتے تو تھے مگر ایسے ہی واپس آ جاتے تھے. اس لیے مولا کائنات کی آنکھیں سرخ ہوتی چلی گئی, سبنے کی وجہ سے, افسوس کی وجہ سے سرخ ہو گئی. اب جب روایت میں ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے کہ عاشق جشن کی ہے, وہ مسئلہ ہے کہ اب جو مولائے کائنات کے کان میں سرکار رسالت مآب کی آواز پہنچی تو مولائے کائنات نے اپنے
غلام سے کمبخت سے بڑھ کے یہ کہا کہ دیکھو ایسا اور سلمانوں سے یہ کہا دیکھو خیبر میں رسول اللہ مجھے آواز دے رہی ہے، مجھے پکار رہے ہیں۔ پھر کہا رسول پکارے اور میں نہ جاؤں، پکار رہے مجھے پہنچنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مولائے کائنات نے اپنے غلام سے بہو کے کہا کہ میرے گھوڑے کو تم تیار کر دو۔ تب گھوڑا تیار ہو گیا، یہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے۔ پھر مولائے کائنات خود اپنی سواری پر گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد مولائے کائنات جیسی چلنے کو ہوئے تو کہتے کہ مرتبہ غلام نے بڑھ کے کہا مولا ایسے وقت میں، ایسے حسین منظر میں، ایسے حسین موقع پر آپ مجھے سرحد چھوڑتے جا رہے ہیں۔ تب تم کو مولائے کائنات نے کہا تو غلام نے پکڑا، اور جب پکڑ لیا تو آپ مولا نے اس سے بچا تم آنکھوں کو بند کر لو۔ آنکھوں کو بند کیا، تھوڑی دیر کے بعد مولا نے پڑھ کے کہا لمحے کے بعد آنکھوں کو کھول دو۔ آنکھوں کو کھولا تو رسول کے پاس پایا، اب کیسے آگے کہاں اڑ کے آ گئے، اڑ کر مولائے کائنات آ گئے مدینے سے خیبر میں۔ غلط، بالکل غلط، ایسا ہوا ہی نہیں۔ جب کسی نے مدینے میں مولائے کائنات سے سوال کیا اللہ کے ولی سے، مولا یہ بتائیے کہ مدینے سے خیبر کتنا دور تھا؟ آپ اتنی جلدی رسول کی آواز مکمل ہونے سے پہلے، رسول کی ندا مکمل ہونے سے پہلے آپ اتنی جلدی رسول کے قریب کیسے پہنچ گئے؟ تو مولائے کائنات نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید کے 13ویں پارے کے 13ویں سورے کے سورہ رعد کی 31ویں آیت نہیں پڑھی؟ کہاں مولا کون سی؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَقْطَعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ چور چور ہو جائے، قرآن مردے پر پڑھا جائے تو مردہ زندہ ہو جائے، مردے کو حیات ملے، قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آ جائے، قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آئے، قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آئے، قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آئے، قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آئے۔ مولا نے جھوم کر ارشاد فرمایا نادان میں قرآن نازل ہوں، میں نے ارادہ کیا پوری زمین سمٹ کے جا رہے ہیں۔ محمد محمد علی 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 اللہ کے قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ چھوڑ ہو جائے، قرآن مردے پر پڑھا جائے تو مردے کو زندگی ملے، قرآن زمین پر آئے تو زمین سمٹ کر آ جائے۔ مولا نے کہا کہ میں قرآن نے کہا میں نے ارادہ کیا پوری زمین کی سمٹ کے آ گئے۔ یہ ہے اللہ کے ولی، ان کو پہچانو، ان کی عظمت حاصل کرو۔ یہ نور علی نور ہے، اللہ کے ولی ہیں کہ جس کو اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ یہ کل ہے، ہم جز ہیں، کوئی بھی بات
کے خلاف نہیں کریں گے. یہ جز ہے کل ہے اس لیے جز کا تسلط نہیں ہوتا جبکہ کل کا استعمال ہوتا ہے. آل محمد کل ہے اور جب آل محمد کل ہے اور بات یہاں پر آئی ہے تو اب میں آیت ایسی پڑھ رہا ہوں یاد میں پانے کی نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو. محمد والی محمد. سورہ یونس کی 6 آیت میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. یہ سورج بھی نور ہے, یہ چاند بھی نور ہے. اب ہے کسی کو اعتراض کہ اللہ نے سورج کو نور کیوں کہا, چاند کو نور کیوں کہا؟ ابھی تو نور کا کام کیا ہے, اللہ نے سورج کو بھی نور کہا, چاند کو بھی نور کہا. نور کا کام کیا ہے؟ نور کا کام یہ ہے کہ جو خود بھی روشن ہو دوسروں کو بھی روشن کرے, یعنی راستہ دکھائے. چاند بھی راستہ دکھاتا ہے, سورج بھی راستہ دکھاتا ہے. جو لوگ راتوں کو سفر کرتے ہیں وہ چاند کے منتظر رہتے ہیں کہ چاند نکلے تو ہم اس کی روشنی میں ہم اس کے سائے میں سفر کریں. جو لوگ دن کو سفر کرتے ہیں وہ سورج کے منتظر رہتے ہیں کہ سورج نکلے تو ہم سفر کریں. چاند نکلے تو ہم سفر کریں, سورج نکلے تو ہم سفر کریں. اتنی افسوس کی بات ہے کہ جو دنیاوی راستے دکھائے چاند اور سورج وہ تو نور ہے, اور جو جنت کے راستے آنے محمد دکھائے جو سورج کے راستے راستہ دکھائے سورج وہ تو نور ہے, چاند اور سورج نور ہے. اور جو جنت کے راستے دکھائے رسول علی حسنین وہ تم جیسے, تم نے سمجھا ہی نہیں. اب میں آیت ایسی پڑھ رہا ہوں قرآن جس پر تمام مسلمان متفق ہیں. یہ آیت ہے سورہ ہود کی 12 نمبر 12 آیت نمبر 16. امن کانا علا بجلاتی میں رکھتے ہی وہ ید لو ہو شاہد میں اڑ کرے قرآن کے الفاظ. اگر امن کانا علا بجلاتی میں رکھتے ہی وہ ید لو ہو شاہد میں اگر کیا تم میرے اس رسول کی ولی کی صداقت کا طہارت کا انکار کرتے ہو جس کو میں نے دو گواہ دی. ایک تو ان کا ظاہری شاہد ہے جو قرآن ہے, اور ایک وہ کہ جو رب کے یہاں سے آیا. یا تو لوگ قرآن کو اٹھا کر جملے سے جملہ پہلی تقریر سے کہہ چکا ہوں میں, قرآن کو اٹھا کر جملے سے جملہ حرف سے حرف لفظ سے لفظ آیت سے آیت پارے سے پارا ترجمہ سے ترجمہ تفسیر سے تفسیر ملاتے چلے جائیں. ایک لفظ بھی قرآن سے ہٹ کے کہوں تو جواب سلام کر لیجیے گا. پھر جب سلام دیجیے محمد اور رسول کی صداقت کا طہارت کا انکار کرتے ہو کہ جس کو میں نے تو گواہ دیے. ایک تو ان کا
کا ظاہری شاہد ہے جو قرآن ہے، اور ایک وہ کہ جو رب کے یہاں سے آئے، یتلو ہو اس کا بلا فضل جانشین ہے، تعلیق بلا فضل جانشین ہے، درمیان میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصیو رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل، اس آیت کا وہ جواب ہے۔ خلیفۃ اللہ بھی بلا فضل جانشین ہے، درمیان میں کوئی نہیں جا سکتا۔ جہاں سورج غروب ہوا وہاں چاند طلوع ہو گیا، جہاں سے طلوع نبوت ہوتا ہے وہیں سے طلوع امامت بھی ہوگا۔ درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، نہ کوئی حدیث کہہ رہی ہے، نہ کوئی روایت کہہ رہی ہے، ہم رکھتے کو قرآن کہہ رہا ہے۔ تاریخ علاقوں میں جانشی بات یہی سے ختم ہو جاتی تو سمجھ میں رہا اللہ نے اور کے کہا تیسرے پاری کے سورہ شمس کی پہلی اور دوسری آیت میں اللہ نے کہا کہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اللہ نے کہا مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور مجھے قسم ہے چودھری کے چاند کی، اذا تلاها تو ان کا بلا فضل جانشین ہے، اذا تلاها جو کا بلا فضل جانشین ہے، یتلو ہو بلا فضل جانشین ہے، بات یہی پہ ختم ہو جاتی تو سمجھ میں نہ آتا۔ اللہ نے کہا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور مجھے قسم ہے چودھری کے چاند کی، یتلو ہو جو اس کا بلا فضل جانشین ہے، درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا۔ جب یہ جبرائیل آیت لے کر مسجد نبی میں داخل ہوئے، نازل ہوئے، جبرائیل نے رسول سے پڑھ کے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ پر، آپ کے اہل بیت پر سب کو سلام بھیجتا ہے، آپ سے سلام، آپ کے اہل بیت کے سلام، ترمذی میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، جلالین میں بھی ہے، اٹھا کر دیکھو یہ مختلف کتابیں ہیں جس میں موجود ہے۔ پڑھ کے کہا یا اللہ، اللہ کے رسول، اللہ آپ پر سلام کرتا ہے، آپ کے اہل بیت پر اس سلام و درود بھیجتا ہے ایک مرتبہ، اور جبرائیل نے پڑھ کے کہا یا رسول اللہ، یہ آیت اللہ کی طرف سے لے کر میں آپ پر، آپ کے اہل بیت پر نازل ہوا ہوں۔ اب جو کہا ایک مرتبہ صحابی کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑ کے کہا یا رسول اللہ، یہ بتائیے گا کہ یہ سورج کون ہے کہ جس کی قسم اللہ کا رہا ہے، یہ چاند کون ہے کہ جس کی قسم اللہ کا رہا ہے؟ اگر اپنے موافق ہو یا مخالف ہو معلوم کرنے کی پرانی عادت تھی نا، تو پڑھ کے کہا یا رسول اللہ، یہ سورج کون ہے، یہ چاند کون ہے؟ رسول نے سن کے کہا انا کا شمس، میں سورج ہوں، وہ علی کا قمر، اور علی چاند ہے۔ انا کا شمس، میں سورج ہوں، انا کا شمس، میں سورج ہوں، وہ علی کا قمر، اور علی چاند ہے۔ والنجوم کالقمر، اور جس کو دنیا ستارے کہے وہ ہمارے نوکر ہیں، جس کو دنیا ستارے کہے وہ ہمارے نوکر ہیں، جس کو دنیا ستارے کہے وہ ہمارے نوکر ہیں۔ رسول نے کہا میں ہوں سورج، علی ہے جان، باقی سب نوکر ہیں۔ عزیزو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ سردار کو سردار مانو، نوکر کو نوکر مانو۔
ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ سردار کو سردار مانو، نوکر کو نوکر مانو۔ رسول نے کہا نا شمس بخاری ترمذی کا لگائے اشراق سب میں موجود ہے، اٹھا کر دیکھو، پڑھو، مطالعہ کرو، ریسرچ کرو۔ اگر شخص میں صورت ہے وہ ایون کا نمبر اور علی چاند ہے اور نجوم کا سے کم جس کو دنیا سے لاحق ہے وہ ہمارے نوکر ہے، کسی دوسرے کے نہیں، ہمارے نوکر ہیں۔ جس کو دنیا ستارے کہے وہ ہمارے نوکر ہیں۔ رسول ہے سورج، علی ہے چاند، باقی سب نوکر ہیں۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ سردار کو سردار مانو، نوکر کو نوکر مانو۔ مل کر صلوات بھیجو محمد رسول نے علی کو بلایا، اور جب بلایا تو علم ہاتھ میں دیا، جس کی قسم اللہ ہارا ہے، چاند 24 کا چاند، سورج کی قسم، چاند کی قسم، اس کی روشنی کی قسم۔ علم دیا اور علم دینے کے بعد رسول نے کہا جو علی مولا کائنات نے خیبر میں پہنچے، لشکر کو معین کیا۔ اچھا اب جو مولا کائنات خیبر میں پہنچے تو اب مولا کائنات نے خیبر میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی مرحبے اپنے تلفظ کی چوٹیوں سے اپنے سر کو نکال کر میں آؤں تو اب حیدر نہیں کہا تو میں جاتا ہوں۔ تو اس نے نجومی کو بلایا، مرحب نے نجومی کو بلا کر کہا یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ اس لیے کہ اب تک تو جو بھی آیا اور جیسے میں نے کہا آؤں آنے والے نے کہا کہ جاؤں، اب اس کے میں نے کہا میں آؤں، یہ کہتا آؤ۔ نجوم نے بڑھتے کر تم نہیں جانتے وہ مسلمان تھے، یہ تو ایمان آیا کیا کہنے وہ مسلمان آئے تھے، یہ کل ایمان آیا، پورا مکمل ایمان آیا۔ اچھا مرحب نیچے اترا اور اترنے کے بعد مرتبہ غور سے دیکھا، پہلے بھائی کو بھیجا، اندر کو بھیجا اور آیا، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ الگ سے رہنے کا اگر حملہ کرو مولا کہہ کہ شاہ فرمایا کہ ہماری اتنی ابتدا نہیں ہوئی تو پہلے ہم کیا کریں؟ اگر دشمن کے بعد کو دیکھتے ہیں اس کے بعد کیوں ہم حملہ کرتے ہیں؟ اس نے حملہ کیا، مولا کہہ کہ اس کے بعد کو روکا اور ایک ہی ضرورت میں اس کی کو ٹکڑے کر دیے، کیا کریں؟ باقی جہنم ہو گئے۔ اچھا مرحب کے اور بھائی نکلے، بیٹے نکلے، مولا کائنات نے ایک بات میں سب کو ٹکڑے کر دیا۔ اب مرحب کو غیر میں غصہ ہے، مرحب میدان میں آیا اور آنے کے بعد شہید کو دیکھا اور رزق پڑھنا شروع کیا کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ حیدر نے بھی تو بڑھ کے کہا کہ میری ماں نے میرا نام، میں کہوں گا مولا جہاں میدانوں میں کوئی ماں کا نام نہیں لیا جاتا ہے، آپ نے اپنی ماں کا نام میدان میں کیوں لے لیا؟ کیوں کہہ دیا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے؟ کیوں کہہ دیا؟ کہہ دیتے کہ بھائی تم مجھے پہچانتا نہیں، تو میری شناخت سے واقف نہیں ہے۔ اگر کوئی جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں اس کو اس کی ماں کا وصیت یاد دلانا چاہتا ہوں۔ اگر میں باپ کے متعلق کہتا تو نہ سمجھتا، کیونکہ اس سے ماں کی ابتدا کی ہے نا کہ میری ماں نے میرا نام بنا رکھا ہے، تو میں نے کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ محمد علی اس کو پتہ چل جائے حقیقت کیا ہے۔ اچھا آپ کو یہ کہا ایک مرتبہ حیدر کا نام جو اس نے لیا تو اس کو
उसको अपनी माँ की वो वसीयत याद आ गई। वापस पलटने लगा, जैसे ही वापस पलटा मैदान में, तो वहीं कहीं रास्ते में हजरत शैतान मिल गए, मुलाकात हो गई। शैतान की शैतान से मुलाकात होना तो बहुत जरूरी होती है। मुलाकात हो गई, शैतान ने बातों को पकड़ो के काम बताओ कहाँ जाना। तो भाई हैदर से नहीं हो सकता, क्यों? मेरी माँ ने वसीयत की थी हैदर नाम के इंसान से न लड़ना। अब तुम्हें यकीन है कि ये वही हैदर हो, कोई और हैदर हो सकता है, यानी कितने नाम के हैदर होते हैं, तो जरूरी तो नहीं, कोई निशानी तो नहीं कि ये वही हैदर है। और मरहब याद रखना, माए अरब में जब रात को अपने बच्चों को सुलाती है तो तेरा नाम लेकर सुलाती है। तेरा नाम इतने 100 ज्यादा बच्चे अरब से हो जाते हैं कि तू बहुत मशहूर है, वो भी डर जाते हैं। अगर तू ऐसे ही मैदान में चला गया तो औरतें यहाँ की निशा औरतें तेरे हाथों में चूड़ियां डाल देगी। मेरा दाग था, वापस पलटा, मैदान में आया और आके कहा कि हैदर तुम हमला करो। मौलाए कायनात ने कहा कि देखो हम हमला नहीं करते, मेरे दुश्मन की वार को रोकते हैं, उसके बाद फिर उसके वार को देखकर फिर हम हमला करते हैं। हम मौलाए उसने जैसे ही वार किया, क्योंकि मरहब भी कोई ऐसा वैसा पहलवान नहीं था, बहुत बहादुर पहलवान था, अकेला जन कितने पहलवानों से ये लड़ता था, शुजात उसकी मशहूर थी, दिलेरी मौजूद थी, मशहूर थी। मरहब ने पूरी जान लगाकर मौलाए कायनात को वार किया। मौलाए कायनात ने एक से उसके वार को रोका और रोकने के बाद अब जो मौलाए कायनात ने एक ही बार मरहब पे किया तो मौलाए कायनात की जुल्फ़िकार तलवार सर से गर्दन तक पहुंची, गर्दन से सीने तक पहुंची, 2 बराबर के हिस्से कर दिए। कोई हिस्सा कम छोटा नहीं था, बराबर के 2 हिस्से थे। अब जो मरहब की बहन सफिया अपने भाई की लाश ले आई तो आने के बाद उसने जुमला कहा, लाश को देखा और देखने के बाद कहा, भाई मैं तुम्हें रोने के लिए नहीं आई, मैं तुम्हें रो नहीं सकती, इसलिए कि तुम्हें कत्ल करने वाला कोई करीम इब्ने करीम था, आदिल इब्ने आदिल था। बड़ा इंसाफ वर्ग था जिसने तुम्हें कत्ल किया। उम्र जंगलों में होता है, कमोली उतार के लेगा और जेवर उतार के लेगा और लिबास उतार के लेगा, इस तरीके से नहीं। और फिर तुम्हारे बराबर के उसने 2 टुकड़े कोई वाकई इंसान पसंद था। अब मैं इस पूरी लाश को देखकर मैं तुम पर आंसू नहीं बरसा सकती और सफिया मौलाए कायनात की मधा करती हुई वहां से चली गई। इनका सलाम मुझे तारीफ करने का नतीजा है अल्लाह के वजह। इनको पहचानो। और जब तो गालिब मरते मरते कह गए कि मैं खाल हूं, अगर बिना जन्नत में जा सकूं, खाल काटे को कहते मैं खाल हूं, अगर बिना जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बातें मर्द भी कुछ काम आ सकूं। मैं खाल हूं, अगर छिना जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बातें मर्द भी कुछ काम आ सकूं। ईंधन बना दे मुझको जहन्नम के खुदा, मैं दुश्मने अली के कलेजे जला सकूं। मैं खाल हूं, अगर छिना जन्नत में जा सकूं, मुमकिन है बातें मर्द भी कुछ काम। गाली मरते मरते कह गए, गाली नदीम शाही का नाम था। ईंधन बनाने मुझको जहन्नम के खुदा, मुझे गवारा है, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मुझे जहन्नम का ईंधन बना दे, मगर ऐसे ईंधन बनाना जहन्नम का दुश्मन अली
कलेजी जनाब को सदका दे दे मोहम्मद आले मोहम्मद। अब इनको पहचानो, उनको पहचानो। दुनिया वालों ने इनको नहीं पहचाना, और अगर खुदा की कसम दुनिया वाले इनको पहचानते, इनकी मार्फत हासिल करते, तो इन पर इस तरह के मसाइल दुनिया वाले न ढाते। दुनिया वालों ने अच्छा मसाइल ढाने वाले कोई गैर तो नहीं थे, कलमा वो थे जो रसूल की जिंदगी में कलमा पढ़ने थे। उन्होंने जो मसाइल ढाए मुसीबतें इनसे पड़ती नहीं, और कैसी कैसी मुसीबतें कि इमाम मज़लूम करबला अल्लाह के वली की शहादत के बाद इमाम हुसैन को जालिमों ने 3 दिन का भूखा और प्यासा, गरीब हुसैन को जालिमों ने कर और रुला रुला दिया। आप अंदाजा लगाए इमाम मज़लूम का वो गला कि जो 3 दिन की भूख और प्यास की वजह से सूख गया था, इमाम की रगें खुश्क हो गई थी। और जब शिवर ने पत्थर पे उस खंजर को कुल किया है, खत्म की है, और इमाम मज़लूम करबला के सीने पर बैठा। और बैठने के बाद उसने इमाम के रगों को काटना शुरू किया, तो 13 मरतबा इमाम के गले पर उसने वार किया, इसलिए कि इमाम की रगें कितनी खुश्क हो गई थी कि वो कट नहीं। आप अंदाजा लगाए इमाम मज़लूम करबला की शहादत के बाद जालिम अश्किया क़यामत और आग लगाना शुरू कर दी। जब एक खैमा चलता था तो बीवियां दूसरे खैमे में चली जाती थी, जब दूसरा खैमा चलता था तो बीवियां तीसरे खैमे में चली जाती थी। अच्छा इंसानियत का इंसान की जो इज्जत रखता है, आबरू रखता है, खुदा ना खालता अगर हमारी माँ बहनों की कोई ज्यादा हमारे सामने छीने तो सर बताइए कि हम उसको कष्ट नहीं करेंगे, हमारा झगड़ा नहीं हो जाएगा, हम बस ये करेगा कि इसको यहीं पर हम जमीन शादी अभी हो जमीन दे के जमीन कर दे। लेकिन आप अंदाजा लगाए कि इमाम सैयद सज्जाद की निगाहों के सामने, इमाम मोहम्मद बाक़िर की निगाहों के सामने उनकी माँ और बहनों के सरों से रज़ाई छीनी जा रही थी। अभी जो क़यामत हुसैन पे आग लगा दी। जब एक खैमा चलता था तो बीवी असूल में खैमे में चली जाती थी, जब बीवियां तीसरे खैमे में चली जाती थी। रहना बीवियां इमाम सैयद सज्जाद के खैमे में पहुंची, मेरा दीवार इमाम इस सर पे लेटा हुआ था, इतनी कुव्वत नहीं कि इमाम खुद बैठ जाए। अजीजो वली की हालत में मेरा इमाम पड़ा हुआ था। रहना सज्जाद के करीब गई और जाने के बाद ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। शहजादी ज़ैनब के आंसू इमाम सैयद सज्जाद के रुखसार उठा। मेरे इमाम ने दश्त आंखों को खोला और खोल कर देखा कि फूफी ज़ैनब की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ज़ैनब रो रही है, बीवियां रो रही है। अजीजों बस एक मरतबा सैयद सज्जाद ने पढ़ के कहा, फूफी अम्मा क्या बाबा हुसैन नहीं रहे, क्या 25 साल का पास नहीं रहा, शहीद हो गया। हाँ मेरे यार मर्दों में तुम बाकी हो, बताओ बेटा सैयद सज्जाद हम खैमों से चल कर खैमों में जब के मर जाए या ऐसे ही बाहर निकल पड़े। इमाम सैयद सज्जाद ने पढ़ के कहा, फूफी अम्मा जान का बचाना वाजिब है, खैमों से बाहर अजीजों बीवियों को ज़ैनब लेकर खैमों से चलते हुए खैमों से बाहर निकली। और अब जो ज़ैनब बीवियों को लेकर बाहर निकली तो अजीजों एक
एक मरतबा ज़ैनब ने क्या देखा कि ज़ालिमों ने सैयद सज्जाद के खैमे में आग लगा दी। इधर सकीना 5 बरस की सकीना से दामन में आग और जालिम में आग लगाई, नंगी सी मासूम अपनी तो एक मरतबा सकीना के पढ़ के कहा, बाबा हमारी आग को बुझा दो, बाबा आपकी बाबा आग मुझे नहीं बुझ रही, बाबा मैं मंदिर से बच्ची हूँ, एक मेरे मोहब्बत करने वाले मेरे बाबा तेरी यतीम सकीना मर जाएगी, बाबा मैं अपनी दामन की आग को कैसे बुझाऊं, बाबा शोरे खड़ा रहे हैं। अजवर को मल्ला सकीना ने इतना कहा और अब्दुल सकीना ने इतना कहा, इधर खैमे में सैयद सज्जाद के खैमे में जालिमों ने आग लगा दी और इधर चलता हुआ खैमा चला, इधर जालिम आगे बढ़ा। सुने के साहिब औलाद का मजबा है, जरा आपका सबों को पीजिए, हमारे बच्चों है तो हमारा कलेजा फट जाता है, लेकिन वो बीमार सज्जाद क्या करे जिसकी 5 बरस की सकीना मौजूद हो, सकीना के साथ वो मसाइल ढाई जा रहे थे। अभी वो जालिम आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद जालिमों से सकीना से बढ़ के कर सकीना अपने सर की रिदा मुझे दे दे, यतीम मेरे सर की रिदा डालेगा क्यों इतने मेरे पास बहुत छोटे के मजबे में अपने चेहरा को कैसे भावने, क्या तुझे मुझ पर तरफ नहीं आता, क्या मैं को यतीमा नहीं हूँ। जालिम आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद जालिम ने सकीना के कल से रिदा को फेंका और सीता ने भी अपने बच्ची में रिदा दे दी। जालिम आगे फिर बढ़ा, सकीना पीछे हटी, जालिम आगे बढ़ा। मतलब सकीना ने रुक के जालिम से सवाल किया, ये बता तूने रिदा को ले ली मगर अब क्यों आ रहा है। जालिम ने बढ़ के कहा, सकीना मुझे तेरे कानों के गुंदे भी चाहिए, बच्ची का बदन कांपने लगा। मैं तुझे गुंदे नहीं दे सकता, मुझे कानों के पोषवाई को नहीं दे सकती। गुंदे क्यों सुनता इसलिए कि दादा मेरे बाबा हुसैन के रास्ते में पोषवाए मेरे चाचा बाप ने ला करके जिसके महल पर पूछेगा सकीना वो गुंदे कहाँ गए जो मैंने ला जवाब दूंगी। जालिम आगे बढ़ा और आगे बढ़ के जालिम के करके किया, मुझे गोशवारे दिखाइए। तू मेरे गोशवारों का क्या करेगा, कहाँ सकीना मैं अपनी सकीना का दम निकलने लगा, सब्जी तोड़ने लगी। जालिम आगे बढ़ा, सकीना के कानों पर हाथ डाला, कहने लगा गोशवारे ले लिए, सामान बनता रहा। इधर दामन में आग लगी, सब्जी ने बाबा को पुकारा, मक्खन से आवाज आई, इलैया सकीना इधर आजा। सब्जी आवाज के सहारे बाबा के लाशों तक पहुंची, बाप ने सकीना को सीने से निकाल दिया और जब तो निकाल दिया तो बच्ची ने बच्चे का बाबा मेरे बाबा बाबा मेरे कानों से कोई बात नहीं, बीमार का विस्तार कीजिए, बाबा मेरी कुपी मेहनत की जो आपने लिखी अजलों को बदलना सबसे बयान हाथों से बच्ची का सर चलाते रहे, बच्ची हो गई, बाप के सीने पर हो गई और अब तो गई देखा लगा दी। कभी चले हुए खैमे के अंदर कभी सब बर्दाश्त न होती थी, बाहर निकल के आती थी, देश के आगे बढ़ा, उसने हाथों को जोड़कर जैनब से सवाल मिली, ये बता दे कभी चले हुए खैमे के अंदर जाती है, जब कभी बर्दाश्त नहीं होती तो बाहर निकल कर आती बीवी, कौन सा खैमे में बीवी टेबल और सामान बाकी रह गया, तो कभी अंदर कभी बाहर। जैनब का कलेजा बढ़ने लगा, मेरा बीमारी इतना बीमार है,
ہاتھ پر لٹایا اور اب تو زینب نے تمام بیٹیوں کا شمار کیا، تمام بچوں کا شمار کیا، تمام بیٹیاں موجود، بچے موجود، مگر حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ نظر نہیں آتی۔ تو زینب نے پڑھی، ام کلثوم کو ساتھ میں لیا، مرتل کی طرف زینب پڑھی، آواز دیتی تھی سکینہ میری جان سکینہ کہاں ہو آواز تمہیں گناہ نہیں ہے۔ ایک راستے سے آواز آئی زینب ذرا آہستہ آہستہ ہو، ابھی میری بچی مشکلوں سے بیان کرتے کرتے کوئی ہے۔ زینب راستے سے قریب پہنچی، زینب نے لاشی کو دیکھا، سکینہ کو اٹھایا، میری بچی میری دنیا کی خوشی آ گئی۔ زینب نے بچی کو لیا اور لے کر زینب نے بچی کا میرے یاد یہ بتا دی یہ لاشا کن کا ہے، میرے بابا غریب الوطن حسین کی لاش ہے۔ میرے لال کیسے پہچانا یہ غریب الوطن حسین کی لاش ہے؟ لاش پر سر ہوتا ہے یا لباس غریب میں سر ہے نہ لباس کا کچھ امرا ہمارے خیال میں آگ لگی، میری دعوت سے تعلق یاد گیا، میرا عزیز بابا میری آگ سے گزارا سکینہ ادھر آجا میری بچی آپ کو بجھا دوں گا، میں آواز کے دور بابا کے لازم سے بچی بابا نے ہاتھ میری آگ کو بجھایا، سینے سے لگایا، اب تو یہ کہا تو ایک مرتبہ علی جو زینب حسین کے ہاتھ میں پڑی، زینب نے معلوم کیا بھیا یہ میرے ہاتھ کی انگلی کون لے گیا کاٹ کر، تو کھڑے حسین کا آواز زینب کہ تیری غذا کو کیا ہو گیا بھیا ظالم راضی کے لے گئے بھیا آپ کے ہاتھ کی انگلی کو کیا ہو گیا؟ حسین کی لاشی کا آواز آئی، زینب شکر ملعون نے میرے ہاتھ سے انگلی سے انگوٹھی کو اتارنا چاہا، کیا انگوٹھی ہوتی میری انگلی کا زینب نے بچی کو لیا، چلی بھی بات میں آئی، آج زینب کو کر رہی ہے تو شرطی عمل پر زینب نے دیکھا روشنی چلی آئی، اب جو روشنی آئی زینب سمجھی کوئی تعلیم آ رہا ہے، زینب نے بڑھنے کا تعلیم اب لانا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، روشنی چلی آئی، زینب نے دیکھا کل بیوی آئی اور اب تو بیوی آئی ایک مرتبہ ان کی زوجہ ہے بلکہ کہا شہزادی یہ قبول فرمائیے گا کھانا پانی لے کر آئی ہوں، زینب نے بلکہ کہا یہ بتا دے محترمہ تم کون ہے؟ کہ شہزادی آپ سے میں پہچانا میں آپ کے غلام ہوں کی زوجہ ہوں۔ زینب نے سر کو بھی آواز عباس ہمارے مہمان ان کی زوجہ آئی اس کی خاطر کیسے کروں ہمارے پاس کچھ نہیں بچا تو میری مہمان نوازی کرے، ہمیں کھانا دے کر پانی دے کر بیوی چلی گئی۔ مسجدوں کو چھوٹے سے پوجے کو لیا اور پوجے کو لے کر ایک ننھی سی بچی کے طرح پہنچی، زینب نے بات کو دلایا، دلا کے کہا سکینہ پوجو میری جان پانی آ گیا، سکینہ نے آنکھوں کو کھولا کیونکہ زینب سے نکل گئی مبارک ہو چچا عباس پانی لے آئے، میری بچی چچا نہیں آیا یہ ہمیں پانی کھانا آیا ہے لشکر سے۔ بچی نے پانی کو دیکھا، پوجے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، بابا کا فاتحہ دلایا اور بلکہ اپنی اماں آپ نے پانی پیا؟ زینب نے بلکہ کا میرے لال پہلے بچے پانی پیتے ہیں بعد میں بڑے، اب تو سکینہ لیکن سننا رات کی تنہائی میں ننھا پر زینب پیچھے پیچھے سکینہ آگے آگے، زینب نے بلکہ کا میرے لال اندھیری رات میں پیا مان کنگان کہاں جا رہی ہے؟ اپنی اماں آپ بھی تو کہتی ہے نا پہلے بچے پانی پیتے ہیں، ابھی میرا بھیا علی اکبر پہلے بھیا پانی پیے گا بعد میں پانی پیوگی۔ زینب نے پانی کسی کو اسلام عزیز
زینب تشریف لے آئی اور رات کو زینب نے دیکھا کوئی سوار آ رہا ہے. زینب تشریف آواز دی ہمارے قریب نہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. اگر تمہیں یقین نہیں ہے جو ہے لے جانا کچھ نہیں بچا. مسجد تو تمام ہو گئی. شہزادی فاطمہ سلام کرو کھا دینا. ابھی تو سب روشنی قریب آئی سوال نہیں آیا. زینب آگے بڑھی لہجا میں قلم سے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے کہا نہیں پہچانتا اپنے بابا کو نظر سے بلا لوں گی. اب بیٹی تم نے بلایا میرا بابا آ گیا. کیا بابا ہمارے جب بات آیا گیا ابھی اکبر میرا کوئی امتحان کا وقت مدد کرنے تیرا بابا آ گیا. میری صابر بیٹی اب علی میرا بابا. إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ